बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। 26वीं आइनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो चुकी हैं और शिकवार मंजूरी ली गई है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन दो सेनेटर्स के ऊपर कहा जा रहा था कि वो इनका साथ देंगे, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, चूँकि अख्तर मैंगल के जो दो सेनेटर्स थे जिनको उनके बारे में भी यही इल्ज़ाम था और यही बात थी कि उनको भी अगवा किया हुआ है, तो वो मौजूद थे और उन्होंने रेस्क्यू किया, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोग हैं वो पेश ना हुए, उनको ना लाया गया, ज़रूरत ना पड़ी। 64 वोट चाहिए थे, 65 वोटों से सेनेट से मंजूरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बड़ा मामला होने जा रहा है, और इधर तो हम आइनी तरमीम का मामला, लेकिन आज एक और ख़बर डिस्कस होती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान और रिज़र्व सीट्स के हवाले से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है आज सेनेट में, वो ऐसी गुफ्तगू थी कि जो एक तरह से दिल दहला देने वाली थी और चौंका देने वाली थी पाकिस्तान। और फिर मैं आपको बताऊँगा मौलाना अताउर रहमान जो जमीयत के हैं, उन्होंने भी बहुत सारे खदशात का इजहार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र ने 26वीं आइनी तरमीम का हिस्सा न बनने का ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरह ये तरमीम हो रही हैं वो मेरे ख़्याल में जुर्म है। सेनेट में PTI पार्लिमानी लीडर अली ज़फ़र ने ऐवान में तकरीर करते हुए कहा कि आइन लोगों को इकट्ठा करता है, जुदा नहीं करता। आइन पर इत्तफ़ाक़ की राय नहीं होता तो फिर वो आइन मर जाता है। 1956 के आइन में कौम का इत्तफ़ाक़ नहीं था, 1962 के आइन में भी कौम का इत्तफ़ाक़ नहीं था, जो अपनी मौत आप मर गया। उन्होंने कहा दो हुकूमतें आइन के आर्टिकल 58(2)B का शिकार हुई। हमारे साथी गिरफ्तारी के खौफ की वजह से नहीं है। वो कहते हैं कि आज आपको मेरे साथ 2-3 सेनेटर्स के अलावा बाकी नहीं नज़र आ रहे सेनेटर्स। क्यों भाई? उनको डर है, उनको गिरफ्तारी का खौफ है, और कहते हैं कि अभी मैं देखूँगा कुछ हमारे पहले से जो अगवा लोग हैं उनको भी तरमीम के हक़ में वोट के लिए लाया जाएगा। मैं उनको भी देख रहा हूँ कि कौन कौन आएगा। आइनी तरमीम के लिए लोगों को ज़दोकोब करके वोट डालने का अमल है, लोगों की रजामंदी इसमें शामिल नहीं है। ये अमल आइन और जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि आइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो लोगों को जोड़ कर रखता है। आइन लोगों की रजामंदी और इत्तफ़ाक़ की राय से बनता है। रजामंदी से जो लोगों को रजामंदी ना हो तो आइन मर जाएगा। 1956 में हमने आइन बनाया, उस पर कौम का इत्तफ़ाक़ नहीं था, वो मर गया। इसी तरह उसके बाद मार्शल लॉ लगा। इसी तरह 1962 का आइन बना, वो भी आइन मुसल्लत किया गया था जो थोड़ा अरसा रहा। अली ज़फ़र ने कहा कि आइन में तरमीम पर भी इत्तफ़ाक़ की राय होना चाहिए। आर्टिकल 52(B) की वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें गईं, एक आमराना तरमीम की वजह से नुकसान हुआ और मार्शल लॉ आए। मेरे साथी इसलिए नहीं आए कि उन्हें अगवा करके वोट ना ले लिया जाए। कुछ साथी अभी आएंगे जिनसे शायद वोट लिया जाए। उन्होंने कहा ज़बरदस्ती लोगों को उठाकर लोगों की बीवी बच्चों को अगवा करके वोट लेने के अमल में इत्तफ़ाक़ की राय नहीं है। इस तरह जो तरमीम हो रही हैं वो मेरे ख़्याल में जुर्म है। आज हो सकता है ये बिल मंजूर भी करवा लें। मैंने अपने सेनेटर्स से एक तहरीर पर दस्तखत लिए हैं, उसमें फ़ैसला किया गया था कि हम इस तरमीम में वोट नहीं लेंगे। उन्होंने मुतालबा किया चेयरमैन सेनेट से कि मैं बतौर PTI के पार्लिमानी लीडर के ये मुतालबा करता हूँ कि ये ख़त मैं आपके हवाले करता हूँ, जिसके तहत हमारा पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला है कि हम इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। अगर कोई हमारा मेंबर PTI का मेंबर इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट दे तो आपने उसको नहीं गिनना। ये बाकायदा तौर पर आज चेयरमैन सेनेट को लेटर भी दिया गया। उनका कहना था अगर आज इनमें कोई सेनेटर आए तो उनका वोट शुमार न किया जाए। हमने कोई एक भी तजवीज़ नहीं दी, उसमें हम इस अमल का हिस्सा नहीं थे, चूँकि हमारा सबसे अहम जो सोर्स है वो हमारा सरबराह है। हमारे सरबराह से इन्होंने 3 अक्टूबर के बाद से हमारी मुलाकातें बंद की हुई थी। जितना अरसा ये आइनी तरमीम का प्रोसेस करते रहे, हमारे सरबराह से मुलाकात नहीं हो रही, जिसके नाम पे करोड़ों वोट अवाम पाकिस्तान ने दिए हैं, जब वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। कल आधा घंटा हमारी मुलाकात हुई है, हमने कहा है भाई हमें 3-4 लोगों से वो मिलना चाहते हैं, वो मिलवाएं ताकि हम डिस्कस कर सकें, हम अपनी आइनी तरमीम ला सकें। हमें तो मौके नहीं दिया, हम क्या डिस्कस करते और क्या करते। PTI उन्होंने कहा कि आइनी मुसवदे से आर्टिकल 63(A) ड्रॉप कर दिया गया और हुकूमत ने आर्टिकल 63(A) की तरमीम वापस ले ली है। PTI पार्लिमानी लीडर ने कहा कि शुरू में मुसवदा दिया गया था, उसमें 80 से ज़ायद तरमीम थी। उन तरमीम का मकसद बहाना बनाकर बुनियादी इंसानी हकूक़ को ख़त्म करना था। इसमें शिक थी कि अगर किसी को उठा लिया जाए तो वो किसी अदालत में नहीं जा सकता, वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ आइनी तरमीम थी।
سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ پرسوں ہمیں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا موقع ملا، عمران خان سے ملاقات بند کرا دی گئی، ہمیں 35 منٹ کے لیے عمران خان سے ملنے دیا، ملاقات میں پتہ چلا 15 دنوں سے عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے بتایا بڑا خطرناک بل لایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں اکیلا بیٹھ کر اس پر بات کر لوں۔ عمران خان نے پوچھا 25 کو کیا ہے، یہ سارا کچھ 25 سے پہلے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا۔ ان کا کہنا تھا ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا موقع نہیں ملا، مجھے لگتا ہے یہ جو مسودہ ہے اس ایوان میں بہت سارے لوگوں نے اسے پڑھا بھی نہیں ہے۔ بہت بڑا چیلنج کیا چیئرمین سینٹ کو بیرسٹر علی ظفر نے۔ انہوں نے کہا کہ خدا را ایک دفعہ تو مجھے آپ بتا دیں کہ یہ جو جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں تو یہ ان کو پتہ ہے کہ کون سی آئینی ترمیم آ رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ سے منظور ہوا وہ مسودہ اور 1 گھنٹہ بعد سینٹ میں اس کو پیش کیا گیا، اس 1 گھنٹے کے لیے بھی عوام پاکستان کو وہ مسودہ نہیں پبلک کیا گیا۔ دکھا تو دیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں دکھایا گیا۔ اب جو شکوار کی جا رہی ہے، چند ایک چیزیں وزیر قانون نے بتا دی ہیں، مسودہ نہیں شیئر کیا۔ یہاں ہائی کورٹس میں درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں کہ بھئی 60 دن تو کم از کم دیں، ہم ڈسکس کریں، ہم اس کے اوپر اپنی سجیشنز دیں۔ یہ عمرانی معاہدہ ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ بٹوین دی سٹیزن آف دی اسٹیٹ۔ اب عمرانی معاہدہ ہو رہا ہے، آئین پاکستان میں ترمیم ہو رہی ہیں اور آپ عوام کو اس سے الگ کر دیتے ہیں، عوام کو آپ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کبھی کوئی ترمیم کے بارے میں کبھی کوئی مسودہ آ جاتا ہے، لیکن جو آپ منظور کروا رہے ہیں کابینہ سے منظوری کے بعد کوئی 1 ہفتہ ہی دے دیتے کہ عوام اس کے اوپر ڈسکشن کرتی۔ آپ نے تو چند چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی پھڈا ہوا ہے نا سینٹ میں کہ جب ہائی کورٹس کے آئینی بینچ کے حوالے سے اور ہائی کورٹس کے ججز کے اختیارات کے حوالے سے تو کامران مرتضیٰ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا ہے، یہ تو بات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ آئینی عدالت کو بنانے کا طریقہ کار سارا حکومت کے حق میں ہے، اس سے حکومت سارے اپنے جج عدالتوں میں بٹھا سکتی ہے۔ ججوں کی تقرری کے لیے اس قانون میں کرائٹیریا نہیں دیا گیا۔ اب پریزائڈنگ جج کے کیا اختیارات ہیں وہ بھی نہیں بتایا گیا، اس لیے ہم اس میں ووٹ نہیں کریں گے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے شکر گزار ہیں، حکومت جو خطرناک بل لا رہی تھی مولانا نے اس سے ہمیں بچایا ہے۔ یہ ایک کریڈٹ مولانا کو ضرور جاتا ہے کہ جس طرح کے یہ بل لے کے آ رہے تھے اس سے مولانا نے ہمیں بچایا ہے۔ یہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس بات کی۔ اس کے بعد جو مولانا عطاء الرحمان JUI کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ممکنہ ترامیم پر گہرے خدشات کا بھی اظہار کیا اور اس تاریخی پس منظر اور مختلف سیاسی شخصیات کے آئین کی تشکیل میں کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا آج ہمیں اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا، جب بھی آئین میں ترمیم کی بات ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کو خاص طور پر تشویش محسوس ہوتی ہے۔ آئینی مسودے کی تشکیل کے عمل کی یاد دہانی کرائی جس میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا تمام ممبران اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اگر ہمارا ملک آج تک محفوظ ہے تو وہ اس آئین کی وجہ سے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ اس ترمیم کے حوالے سے کوئی بحث نہیں اور کچھ خطرناک عناصر کو بھی شناخت کیا گیا ہے۔ اگر ہماری قیادت اس ترمیم کو سانپ سے تشبیہ دی ہے تو یہ یقینی طور پر ملک کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے، انہوں نے کہا، اور احتیاط برتنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا سیاسی قیدیوں کے معاملے پر بھی حکومت کے رویے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ عمران خان سے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کو جو سہولیات ملنی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئیں، ان کو تو مشاورت تک کا موقع نہیں دیا گیا۔ کیا اس طرح سے ترمیم ہوتی ہیں اور اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، انہوں نے کہا کہ جی ممکنہ جو بربادیاں ہیں ان کو کم کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، ان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے نیت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا آئینی حق ہے، تاہم حالیہ آئینی ترمیم کے عمل میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ ترمیم کو تیزی سے منظور کرنے کی کوشش کی گئی اور پورا جو نظام ہے اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی اور ہر حال میں ایسی چیزوں کو رکنا ہوگا۔ اب یہ ان کی جانب سے بات کی گئی۔ PTI کو آرٹیکل 199 میں ترمیم پر شدید خدشات تھے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی تھی کہ جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے یہ معاملات کو بہتر انداز میں نہیں چلایا جا سکتا۔ اختر مینگل کے دونوں جو لوگ تھے اب 65 ووٹ 58 ANP کے ملا کے
58 ووٹ تھے ان کے حکومتی اتحاد کے، 5 ووٹ جمعیت علماء اسلام فے کے اور 2 ووٹ تھے اختر مینگل کے۔ اختر مینگل مہمانوں کی گیلری میں بیٹھے رہے، جب ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو ان کو باہر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، جاتی عمرہ سے آئے ہیں، یہ وہاں سے بلاول ہاؤس سے آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کی حالت تو دیکھیں، جو میرے سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، کوئی تو مجھے بتائے۔ جب اور ان کے دونوں سینیٹرز وہ آئے اور وہ ترمیم کا حصہ بنے، تو جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز تھے ان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی، وہ دونوں ان کو سینٹ میں نہیں لایا گیا۔ ایک سینیٹر فیصل سلیم اور ایک ڈاکٹر زرکا، ان دونوں کو نہیں لایا گیا، اور چونکہ 65 نمبر ان کے پورے ہو گئے تھے اور انہوں نے جو کام پاکستان تحریک انصاف کا کرنا تھا وہ انہوں نے اختر مینگل کے 2 سینیٹرز کو سے کروا لیا، اور اس کے بعد پھر ان کو ضرورت نہ رہی پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کی۔ اب دوسری جانب جو مختلف صحافی ہیں سرکاری، ان کی جانب سے آج بار بار کہا جاتا رہا کہ ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ ایک تو حامد خان صاحب نے کل دوپہر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے وکلاء کا اکٹھ کر لیا ہے۔ کل نہ صرف وہ اعلان کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، بلکہ جو وکلاء موومنٹ کے حوالے سے بھی وہ اعلان کریں گے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو ازخود نوٹس کا اختیار ہے اس کو تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور جو مندو خیل صاحب ہیں ان کا جو تفصیلی نوٹ آنا ہے وہ آج سارا دن ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ آج رات کو یا کل تفصیلی نوٹ آ رہا ہے اور اس میں بہت کچھ ہے، اور اس کے اوپر سرکاری جو صحافی ہیں اور سپریم کورٹ کے رپورٹر وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور اچھل کود رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اختلافی فیصلہ، ایسا فیصلہ آ رہا ہے کہ جو اکثریتی فیصلے کو بھی اڑا کے پھینک دے گا۔ بھائی وہ اختلافی نوٹ ہے، تفصیلی اختلافی نوٹ ہے، وہ فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ وہ ہے جو 8 ججز نے دے دیا ہے، اور اس کے بعد اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا ہوتا ہے، کل وکلاء نے اناؤنس کر دیا ہے، کل وکلاء سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کیا رد عمل آتا ہے، ہائی کورٹس کا کیا رد عمل آتا ہے، وہ تو کل، آج تو چھٹی تھی، اور قاضی فیصل صاحب اور مندو خیل صاحب کا نوٹ آج رات کو آتا ہے یا کل آتا ہے، وہ بھی بہت اہم ہوگا۔ کل پاکستان تحریک انصاف کی ریویو پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ مولانا کے لوگوں کو ساتھ ملانے کے باوجود بھی 4 ووٹ ان کو مزید چاہیے قومی اسمبلی میں۔ اب وہ یہ دیکھنا کہ پی ٹی آئی کے 2 سینیٹر تو نہیں آئے، لیکن قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے کون سے MNA ہیں جو آتے ہیں اور بے نقاب ہوتے ہیں، یہ اہم ہوگا۔ خیر، اب جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اختر مینگل کی جانب سے جو کچھ کہا گیا، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارے لوگوں کو کہاں سے لے کے آئے، کیا کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدالتیں اس سارے معاملے کو کیا کرتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کردار ادا کر دیا، اب ججز جانیں، عدلیہ جانیں اور ان کے معاملات جانیں کہ وہ چاہیں گے تو اپنے جو ان کے اختیارات کے اوپر کام کیا گیا ہے وہ ہوگا، نہیں تو پھر جیسے تیسے ہے چلتا رہے گا۔ عوام پہلے بھی بھگت رہی ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو نہیں سنبھالا۔ بھائی جب ان کو بنیادی حقوق کے تحفظ دینے والوں نے تحفظ نہیں دیا، انتظار پنجوتا پچھلے 2 ہفتوں سے لاپتہ ہے، کیس پہلے لگا نہیں ہے، 1 ہفتہ چھٹیاں رہی ہیں اور اب کیس لگا ہے، تو جی تاریخ پر تاریخ دی جا رہی۔ کیا کریں وہاں پی ٹی آئی والے جب ان کے لوگوں کو اڑا لیا جاتا ہے، وہ کیسے محفوظ؟ اب اسٹیٹ کے ساتھ کوئی ہو سکتی ہے مقابلہ؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے یہاں، تو KP حکومت نہیں مقابلہ کر سکتی، تو کسی عام بندے نے یا کسی نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اہم چیز ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا نوٹ جاری کرنے جا رہا ہے 2 ججز، وہ اہم ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔